अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसवर से। प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे पाक चीन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया है। आज से ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया है और पहली परवाज जो है वो लैंड कर गई है। पहली परवाज को वाटर सैल्यूट दिया गया, वजीर हवाबाजी और इनके साथ जो है वो गवर्नर बलूचिस्तान ने इस्तकबाल भी किया। 50 अरब की लागत से तैयार करदा पाकिस्तान का ये रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत ने 9 मई पर जुडिशल कमिश्नर बनाने से इनकार कर दिया है और पीटीआई ने मुतालबात पर जो है वो जवाब के लिए भी तैयार हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें सदर का हल्फ उठाने जा रहे हैं और वाशिंगटन में जो है उनकी तकरीब हल्फबरदारी होगी, उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीब हल्फबरदारी में जो है वो साबिक सदर जो बाइडन अपनी अहलिया समेत शिरकत करेंगे। नायब सदर जो है वो कमला हैरिस भी वहाँ पे मौजूद होंगी। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़ियाद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत ने 9 मई के हवाले से जो है वो जुडिशल कमिश्नर बनाने से तो साफ इनकार कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि एक डेडलॉक वाली पोजीशन आ चुकी है, चूंकि पीटीआई ने खुद भी कह दिया कि अगर जो कमीशन नहीं बनेगा तो आगे मुज़ाकरात नहीं चलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे उसके दरमियान में कहीं जो डेडलॉक आता नजर आ रहा था तो वो अब काफ़ी कभी इम्कानात उसके पैदा हो गए हैं। अच्छा, इसके अंदर चूँकि 2 ही मुतालबात थे बड़े और उसमें एक मेजर मुतालबा ये था कि इलेक्शन जो है आपका कमीशन बनाया जाए, अदालती कमीशन जो है वो इसके ऊपर के यानी 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात है। अच्छा, जो टेक्निकल पॉइंट जो रेज किया है गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल है थोड़ा सा इट कैरीज वेट और इट साउंड्स लॉजिक कि वो जो बात कह रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रक्स जरूर है, थोड़ा वेटेज है उसके अंदर। वो ये कहते हैं कि हम 9 मई के जो वाक़यात हैं या 26 नवंबर के वाक़यात, ख़ासतौर पर 9 मई की बात करेंगे कि उस पर कैसे कमीशन जुडिशल बना सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये तमाम केसेस अदालतों में हैं, उसमें कुछ फौजी कोर्ट्स हैं उसके अंदर सजाएं हो चुकी हैं और बाकी अदालतों में केस होते हैं और कुछ इसमें हाई कोर्ट में केसेस हैं, कुछ आपके सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, इसी तरह कुछ और भी अदालतों में केसेस हैं। तो जब अदालत के अंदर केस हो, ज़ेर इल्तवा केस हो, तो उसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा सकता। अच्छा क्योंकि ऑलरेडी अदालत उस पर हियरिंग कर रही है, वो हाई कोर्ट कर रही हो या सुप्रीम कोर्ट कर रही हो, तो कमीशन नहीं बन सकता उसके ऊपर। ये टेक्निकली और लीगली मेरा ख्याल है एक लेकनो है और मेरा ख्याल है उसकी वो जो उन्होंने निशानदेही की है दुरुस्त है कि वाकई इसके अंदर इस तरह होता है। और अब मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर तो हमें कोई लीगल एक्सपर्ट भी इसके ऊपर बता सकेंगे, लेकिन बहरहाल जो नज़र आती है प्राइमा फेशी कि वो ये है कि जनाब इसके ऊपर ज़ाहिर बात है जुडिशल कमीशन अगर आप बनाएंगे तो जुडिशल कमीशन फिर क्या करेगा, अदालतें क्या कर रही हैं इसके ऊपर, अदालतों की एक अपनी कार्रवाई है ना। जब कार्रवाई हो रही हो तो उस पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। तो मेरा ख्याल है पॉइंट ऑफ जो नो रिटर्न है, ये डेडलॉक वाली जो बात की जा रही है, पीटीआई की जानिब से ये दावा किया जाता है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने की तरफ इसलिए नहीं आती क्योंकि हकायक खुल के सामने आ जाएंगे। देखिए वो बात ठीक है, लेकिन इस मौके के ऊपर टेक्निकली मैं बता रहा हूँ, जब उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके साथ ही उन्होंने ये जो चीज़ें हैं वो तहरीरी तौर पर मेरा ख्याल है स्पीकर कौमी असम्बली को भी भेज दी हैं या भेज देंगे, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि अगला जो इसका राउंड है टॉक्स का वो कब होगा। लेकिन पीटीआई ने बड़ा वाज़ह कर दिया है, कुछ उन्होंने जो स्टिपुलेटेड टाइम दे दिया कुछ दिनों का, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर नहीं बनता तो बस ठीक है, फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि सिंपली ये मुतालबा का जो है वो जो रिजेक्ट होना, ये भी मेरा ख्याल है एक उसकी वजह है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो अभी 190 मिलियन केस जो पाउंड के केस के अंदर जो सजा हो चुकी है बानी पीटीआई को, तो उसके पीछे जो स्पिरिट है मुज़ाकरात की जो एक्सपेक्ट करके ये शुरू किए गए थे पीटीआई की तरफ से, वो चूंकि मेरा ख्याल है अब वो उसमें खासा शेक हो गई है सारी की सारी सिचुएशन। ऐसा सब इस सजा के बाद पीटीआई का रवैया जो है वो मज़ीद सख्त होगा या कुछ सीखने को मिलेगा? मेरा ख्याल है अब अभी तो फिलहाल डेडलॉक मुझे आने वाले दिनों में होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक जुडिशल कमीशन वाली थी बात, दूसरी थी कि जो जेलों में बंद पीटीआई के लोग हैं, खास तौर पर बानी पीटीआई यानी बशमूल बानी पीटीआई जो हैं उनको रिहाई दी जाए। अच्छा। तो अब उनको तो अगले केस में सजा हो चुकी है, वो जो अभी हमने जिक्र किया है 190 मिलियन में, तो अब वो चांस भी अब तकरीबन खत्म हो चुके हैं। फिर एक दूसरा उनका जो मेजर इशू था जिसके अंदर उन्होंने जुडिशल कमीशन की बात की थी, वो भी गवर्नमेंट ने इतलात यही है कि इनकार कर दिया है या वो करने जा रहे हैं, इस बारे में इनको आगाह कर दिया जाएगा अगले चंद रोज के अंदर
لیکن اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر تو میرا خیال ہے چیزیں بند گلی کی طرف جا رہی ہیں. اور اب پی ٹی آئی کے حوالے سے یا پی ٹی آئی نے جو ڈیمانڈز کی تھیں وہ تو پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کیا آگے آپشن بچتا ہے. پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن بچتا ہے یہ نہیں, یہ تو دیکھنا پڑے گا, چونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے ایسا سب پہلے تو یہ پرسپشن تھی کہ فیصلہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہی آئے گا, چونکہ یہ تو ان کے حلقوں سے بھی یہ آواز آ رہی تھی. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا بیرسٹر گور صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات ہوتی ہے, گورنر کے پی کے کی آرمی چیف سے ملاقات ہوتی ہے, تو وہ تاثر تھوڑا سا چینج ہو گیا. اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ پھر بھی سزا کا ہو جانا, اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ حیران کن ہے یا دلچسپ ہے؟ نہیں, حیران کن تو بالکل بھی نہیں ہے. بہرحال ایک پرسپشن جو کریٹ ہوا تھا تھوڑا سا کہ کوئی آئس جو ہے وہ میلٹ ہوئی ہے, برف پگھلی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مذاکرات کا ایک سلسلہ جو شروع ہوا ہے جس میں بیرسٹر گوھر صاحب پہنچے ہیں, تو یہ آگے سلسلہ چلے گا اور شاید اس کے اندر یا اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ریلیف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو مل سکے گا. لیکن وہ پرسپشن فوراً ہی بعد جیسے یہ سزا اناؤنس ہوئی تو وہ تو زائل ہو گیا سارا کا سارا, اور یہ سمجھ آئی بات کہ جناب یہ جو کوئی مذاکرات ہوئے بھی تھے یا کوئی بات چیت وہاں جا کر کوئی ہوئی بھی تھی آرمی چیف کی, تو یہ اس تناظر میں نہیں تھی. وہ جو بات کی جا رہی تھی کہ جناب یہ سارا کا سارا معاملہ جو وہاں پہ ڈسکس ہوا یا جو آرمی چیف نے بات کی وہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تھی, ملک کی ڈیفنس کے حوالے سے تھی, خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, وہاں جو ٹیررزم ہو رہی ہے, اس میں پولیٹیکل جماعتوں کو آن بورڈ لینے کی جو ایک صحیح یا ایک اندیہ دیا گیا تھا آرمی چیف کی طرف سے یا عسکری قیادت کی جانب سے, یہ اس کے کڑی تھی. اس میں وہ مذاکرات شامل نہیں تھے یا وہ باتیں شامل نہیں تھی کہ جو کہ پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کر رہی تھی یا پی ٹی آئی پرسپشن مارکیٹ کے اندر پھیلا رہی تھی یا پبلک کو یہ بتا رہی تھی کہ شاید ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یعنی ایک تھوڑا سا آئس جو ہے وہ میلٹ ہو گئی ہے. بہرحال ان کا ملنا بھی ایک امپورٹنٹ بات تھی, لیکن اس کے بعد فوراً بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 190 ملین کے پاؤنڈ کے کیس کے اندر جو سزا ملتی ہے تو وہ جو پرسپشن ایک باگی سا کریٹ ہوا تھا وہ ایک دم ڈیفیوز ہو گیا. وہ غبارہ جو پھولا تھا ایسے لگا کسی نے پین مار کے ختم کر دی. اب اس کے فوراً بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی آپ دیکھیں نا فوراً آ جاتی ہے, اور یعنی اس سے اگلی کڑی میں آپ آتے ہیں. اگر تھوڑا سا آپ اسی لے لیں, چلے مذاکرات کے حوالے سے کوئی ریلیف مل رہا تھا تو آپ فوراً دیکھتے ہیں کہ وہ جو 2 پوائنٹ دیے تھے پی ٹی آئی نے, اس میں سے 1 پوائنٹ آل ٹوگیدر جو ہے گورنمنٹ جو اطلاعات یہی ہیں کہ وہ ریجیکٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایٹ دی 11th آور آپ شاید اس میں کوئی تبدیلی کر لیں, لیکن فی الحال کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب اس میں کوئی دال نہیں گل رہی پی ٹی آئی کی, جو وہ چاہ رہے ہیں گورنمنٹ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے, اور وہ اپنے ایک پوائنٹس دیتی ہے. لیکن گورنمنٹ اس عمل کو یعنی جس مذاکرات کا عمل آپ کہتے ہیں, گورنمنٹ اس عمل کو روکنا نہیں چاہ رہی. گورنمنٹ ساتھ یہ تو کہہ رہی ہے لیکن ساتھ وہ بال اپنا جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس ان کے کورٹ میں بھیج رہے ہیں کہ جناب آپ فیصلہ کریں اگلے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے. اب بیرسٹر گوھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوا اس طرح تو پھر نہیں ہوگا. اچھا صاحب, اسپیکر قومی اسمبلی کا تعلق تو پی ایم ایل این سی ہے نا؟ نہیں, بہرحال چونکہ اسپیکر ہوتا تو کسی ایک پارٹی سے ہی ہے, لیکن جب وہ اسپیکر قومی اسمبلی بنتا ہے تو ظاہری بات اس نے اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, اور اسی تناظر کے اندر یہ مذاکرات ہوئے ہیں کہ وہ دونوں طرف اس نے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے, اگرچہ کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اب چونکہ انہوں نے کرنا ہے, اب وہ 7 days کا ٹائم غالباً بیرسٹر گوھر صاحب نے دیا ہے. اب ان 7 دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان 7 days میں کیا کوئی اس میں تبدیلی آتی ہے کہ یہ جو پوائنٹ آف ویو جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا پھر یہ اسی طرح رہے گا. اگر تو اسی طرح رہتا ہے تو پھر پی ٹی آئی نے تو کچھ بھی اس میں ایکسپیکٹ نہ کیا. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوھر صاحب کی اطلاع آئی کہ وہ آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہو گئی ہے, بس اس سے زیادہ تو کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کو فوری طور پر کوئی ریلیف نظر آ رہا ہو. چانسز مزید کوئی پی ٹی آئی نکلنے کے ہیں یا معاملات وہیں پہ کھڑے رہیں گے جہاں سے شروع ہوئے؟ دیکھیں مذاکرات تو جو مذاکرات کھیل کے گیم ختم ہو جائے گی. دیکھیں ابھی تو دیکھیں آپ کے پولیٹیکل جو مذاکرات ہیں وہ پولیٹیکل لوگوں سے ہی ہو رہے ہیں, تو وہاں پر دوسری جانب سے کہہ دیا گیا کہ ہم اس پوائنٹ کے اوپر آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے. اچھا, اب فیصلہ کرنا تھا پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی نے خود پہلے ہی ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم دے دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں مانتے تو ہم تو پھر مذاکرات سے آؤٹ ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے نیکسٹ 7 days آر ویری امپورٹنٹ ان مذاکرات کے حوالے سے. اسی میں یا تو کوئی ایک نئی راہ نکل جائے گی یا کوئی ایسا پوائنٹ رکھ لیا جائے گا کہ مذاکرات کا عمل تو نہ ختم ہو, لیکن پی ٹی آئی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ذرا زیادہ فورسفلی اس کو آگے لے کر جا سکے, کیونکہ پی ٹی آئی کے اس وقت انٹرسٹ میں بھی ہے, پی ٹی آئی یہ چاہ بھی رہی ہے کہ مذاکرات نہ روکے جائیں. اچھا, لیکن اچھا اب اس پی کے ٹی آئی اندر تو یہ چاہ رہی ہے احسن صاحب, لیکن حکومت کا رویہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نا, حکومت نے بھی اپنا ایک لاجیکل پوائنٹ دیا کہ جناب جب عدالتیں کر رہی ہوں کیس کو تو اس کے اوپر کمیشن نہیں بن سکتا, یہ لیگل پوائنٹ ہے.
اب اس کے اندر سے کوئی لیگل پوائنٹ کے اندر سے کوئی نیا راستہ نکل سکتا ہے. میں نے کہا نا کہ 7 ڈیز ابھی ہیں, تو 7 ڈیز کے بعد آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ تب پتہ چلے گا کہ جناب گورنمنٹ, ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے کوئی گنجائش پیدا کر لے, یا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو گنجائش پیدا کر لے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا ویٹ کر لینا چاہیے. صحیح ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت اور ادارے ایک پیج میں ہیں, چونکہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ اتوار والے دن بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جاتی ہے ضرورت کے پیش نظر, اور اس کے بعد دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے چونکہ یہ تو جیل مینول کے خلاف ہے. مطلب چیزیں ایک طرف ہوتی کیوں نہیں ہیں, اپوزٹ کیوں؟ دیکھیں وہ بات ٹھیک ہے کہ جیل مینول سے ہٹ کے بھی چیزیں کروائی گئی ہیں, اور گورنمنٹس کے اندر ایسا ہو جاتا ہے, اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی چیزیں اس طرح کی ماضی کے اندر بھی ہوئی ہیں. بہرحال یہ جو ایک اسپیشل ایک قسم کی ایک فیور بھی بانی پی ٹی آئی کو دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, کہ اور گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو جیل مینول ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. ظاہری بات ہے گورنمنٹ نے اس کو کرنا ہے, تو جو آپ کے نیشنل ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر اس طرح کی چیزیں, اور میرا خیال ہے ایک بڑی ریلیکسیشن ہے جو کہ بانی پی ٹی آئی کو دی گئی ہے. تو وہ مذاکرات کے تناظر میں ہی دی جا رہی تھی کہ جا کے آپ کر لیں, یا جب احتجاج ہوتا تھا تو اس کو روکنے کے لیے یہ مذاکرات ہو رہے تھے. تو جو مذاکرات کا بیہائنڈ دا سین جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ کافی عرصے سے ہو رہے ہیں. اب یہ آگے بڑھ کر اس کا ایک سمجھے کہ ایک کلمینیشن پوائنٹ تھا جس کے اندر بیرسٹر گوہر صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات بھی ہوئی. تو ایک چیز تو ضرور ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے اس کی آرمی چیف سے ملاقات ہونا, یعنی ایک وہ کہتے ہیں نا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے, تو ایک کفر تو ان کا وہ ٹوٹا ہے, لیکن اب اس میں سے انہوں نے آؤٹ آف دیٹ کیا انہوں نے حاصل کیا ہے, کیا وہ چیزیں حاصل کی ہیں جو وہ چاہتے ہیں, تو وہ تو ابھی نہیں ہوا. اور میرا خیال ہے آرمی چیف نے بھی اس دن ان کو یہ کہہ دیا تھا, جو اطلاعات آئی تھی, کہ آپ نے جو پولیٹیکل میٹرز ہیں یہ پولیٹیکل قوتوں کے ساتھ جا کے بات کریں. وہ تو سیکیورٹی اور ڈیفنس کے حوالے سے وہاں بات ہوئی تھی. اب پولیٹیکل میٹرز آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہی کر رہی ہے, اور وہ مذاکراتی ٹیم ہے, مذاکراتی کمیٹی ہے گورنمنٹ کی طرف سے ڈپیوٹ ہوئی جو ان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے, اور وہاں کر ایک ڈیڈ لاک ہو گیا. تو اگر تو یہ ڈیڈ لاک جو ہے دونوں طرف اگر چاہتے ہوں گے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے, یا گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی اور آپشن دیا جا سکتا ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی نیا آپشن آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مذاکرات جو ہیں اسے جاری رکھیں, اب یہ والا اگر ہے تو پھر اس طرح کوئی نیا بھی پوائنٹ سامنے آ سکتا ہے. تو آپ یہ کہیں آل ٹوگیدر کہ جناب آؤٹ رائٹلی کہ جناب بالکل اب مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے یا ختم ہو گئے, میرا نہیں خیال کہ ابھی تک جو سچویشن ہے سوری ٹو انٹرپٹ, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں وہ مسترد ہوئے. اب پی ٹی آئی ایک مشکلات میں تو ہے, پی ٹی آئی کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے, اور مطالبات اگر 7 دن کا ٹائم لیا جاتا ہے اس میں مسترد ہو گئے, یا کوئی آپشنز نکلنے کی کوئی امید رکھی جا سکتی؟ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے دیر مذاکرات جاری رہیں گے پی ٹی آئی کو کوئی نہ کوئی ریلیف ملتا رہے گا, بانی پی ٹی آئی کو. اور جب مذاکرات آپ ڈیڈ لاک کا شکار ہو جائیں گے اور بند ہو جائیں گے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جو کوئی ریلیف مل رہا تھا, چاہے ملاقاتوں کے حوالے سے تھا یا ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے جیل کے اندر, وہ تمام چیزیں آپشنز ختم ہو جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی مجھے خیال ہے ابھی 7 ڈیز ہیں, اس کے اندر بہت ساری سوچ ہے, تبدیل ہو سکتی ہے دونوں جانب, کوئی نیا مطالبہ آ سکتا ہے, کوئی گورنمنٹ مان سکتی ہے. تو پی ٹی آئی میرا خیال ہے ان کے کیمپ کے اندر تو یہ کوشش ہوگی کہ مذاکرات ختم نہ ہو, کیونکہ اس کا فائدہ اس وقت پی ٹی آئی کو ہے. اچھا, زیادہ فائدہ گورنمنٹ کو اتنا نہیں ہے جتنا کہ پی ٹی آئی کو ہے. پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ ڈیلے ہوتے رہیں؟ نہیں, ان کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے مذاکرات چلتے رہیں, بات چیت رہے, ایک پروسیس بند نہ ہو. ٹھیک ہے, تو لیکن بہرحال ان کا جو ایک مین مطالبہ ہے چونکہ وہ نہیں پورا ہوا یا نہیں ہوتا نظر آ رہا, تو پھر آگے ان کے پاس کیا آپشن ہے. دیکھیں گورنمنٹ نے تو کہہ دیا, اب کیا پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا, تو کیا 7 ڈیز کے بعد یہ مذاکرات بالکل ختم ہو جائیں گے؟ اچھا, بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ 7 ڈیز کے بعد تو مذاکرات یعنی رک جائیں, آگے نہ بڑھیں, امپاس آ جائے, لیکن پھر یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد, کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے. اچھا, وہ کہا جائے کہ مذاکرات کا نیا دور, وہ نیا دور شروع ہو سکتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو وہ جو 3 بیٹھک وہ بے سود, وہ ابھی تو دیکھیں نا, وہ تو بے سود ہی نظر آئیں گی نا, کیونکہ جو 2 مطالبات رکھے ہیں اور ساتھ آپ نے کو ٹائم دے دیا, وہ تو گورنمنٹ نے نہیں مانے. اور گورنمنٹ نے ایک اور بات بھی کی ہے, دیکھیں اس کا دوسرا مطالبہ کیا تھا کہ جناب ان کا یہ تھا کہ اسلام آباد کے اندر جو 26 نومبر کو جو ہوا واقعہ, اس میں وہ ان کا بقول کہ ان کے بہت سارے جو پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے کہ بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. اب گورنمنٹ نے اس کے اندر بھی بڑا واضح طور پر ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ اس پر اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلیک اینڈ وائٹ میں آئیں ہمارے پاس, وہ جتنے بھی کارکن آپ کے گرفتار ہیں آپ ان کے نام وغیرہ ہمیں دیں,
دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ ہلاک ہوئے ہیں لوگ، تو ان کے نام بھی دیں، ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں بتائیں، ان ڈیٹیل آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے تاکہ ہمیں بھی پتا ہو اچھا کہ اگر کوئی ان کو بقول کے کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں تو وہ کون سی ہیں، کس نام سے ہیں، تاکہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو نا۔ تو اب جو دوسری میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ چیز اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر ہے، وہ ابھی تک پی ٹی آئی نے جو کام نہیں کیا، میرا خیال ہے یا تو ان کے پاس لسٹیں نہیں ہیں یا وہ دینا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر ان کے پاس واقعی ایسے واقعات ہوئے ہیں اور ان کے پاس لسٹیں موجود ہیں تو انہیں تو یہ جیسے انہوں نے یہ جوڈیشل کمیشن کا ریٹن فارم میں کہا اور باقی چیزیں دی، ان کو وہ نام بھی دے دینے چاہیے تھے۔ اچھا، کیونکہ جن کی آپ رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ کو ان کے نام بھی تو پتا ہوں گے نا۔ گورنمنٹ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، وہ کہے گی اچھا ٹھیک ہے لائیں جی آپ کے جیلوں میں کون سے بندے ہیں نام بتائیں، اور آپ ابھی تک ان کو نام نہیں بتا رہے۔ آپ کہتے ہیں ہلاک ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی چلے اچھا لائیں نام بتائیں، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بتائیں، دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ تو بات شروع کرنے کے لیے بھی سب سے پہلے آپ کو گرفتار لوگوں کا یا جو ہلاک ہوئے ہیں مبینہ طور پر ان کا ڈیٹا آپ کو دینا پڑے گا۔ پی ٹی آئی نے ابھی تک وہ ڈیٹا بھی نہیں دیا۔ تو اچھا اب پی ٹی آئی اس میں اگر انکار کر دیتی ہے کہ جناب ہم نہیں کرتے مذاکرات، تو اگر انہوں نے یہ ڈیٹا نہیں دینا یا وہ دینا نہیں چاہتے تو ان کی اس میں جان خلاصی ہوتی نظر آئے گی، اس لیے وہ نہیں دیں گے۔ اچھا، وہ اسے گول مول رکھیں گے، ٹھیک ہے، وہ نہیں دیں گے۔ صحیح۔ اور اگر وہ کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو چاہتے ہیں کہ یہ والا پوائنٹ اور دوسرا پوائنٹ، تو ان کو وہ سارے نام دینے چاہیے تھے، صحیح۔ کیونکہ پی ٹی آئی کی سائٹ کے اوپر اب پی ٹی آئی اس میں پھنستی بھی ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے 2-3 بیانات آئے، آپ کو پتا ہے، کہیں 500 تعداد بتائی گئی، کہیں 300 بتائی گئی، کہیں 200 بتائی گئی، کہیں 50 بتائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تعداد ہے اگر جب آپ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کے دے دیتے ہیں اچھا، تو پھر تو آپ پھنس گئے، وہ ابہام کلیئر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ خود اپنا نام دے رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ 500 کے نام اگر نہیں ہے تو آپ دیتے ہیں 10 بندوں کے نام یا 12 بندوں کے نام دیتے ہیں یا 30 بندوں کے نام دیتے ہیں، تو وہ پوچھنے والے یہ تو پوچھیں گے کہ جناب وہ جو 600 بندوں کی سینکڑوں کا دعویٰ کر رہے تھے، پھر اس وہ میں کہاں گیا؟ 200-400 تو ہوں گے۔ وہ تو ہیں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، یا تو 200-400 بندوں کا نام دے، یا پھر اگر نہیں ہے تو پھر آپ 10-12 7-8 جتنے بھی نام آپ دیتے ہیں، یا فرض کیا آپ کہتے ہیں 4 ہیں یا 5 ہے، تو وہ جو پہلے دعوے کیے گئے تو پھر وہ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ پھر گورنمنٹ کو ایک پوائنٹ مل جائے گا پی ٹی آئی کے خلاف، وہ یہ مل جائے گا کہ دیکھیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے قوم کے ساتھ، اتنے تو لوگ ہیں ہی نہیں، اچھا، اور یہ خود دے رہے ہیں 4 لوگ 10 لوگ 15 لوگ یا 20 آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر پی ٹی آئی کچھ نام دیتی ہے تو اس میں پی ٹی آئی خود ایکسپوز ہو جائے گی؟ ایکسپوز ہوگی نا، وہ جو دعوے تھے جس کی وجہ سے ایک پورا ہیجان کریٹ ہوا تھا، میرے یہاں بہت سارے لوگوں نے کہا دیکھیں جتنے لوگوں کو مار دیا گیا، بہت ظلم ہوا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ چلے اگر وہ نام ہی نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں جا رہے ہیں اور آپ جا کے دیتے ہیں 10 بندوں کے نام، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو باتیں کی تھی وہ جھوٹ کا پلندہ تھا اور وہ پروپیگنڈا تھا۔ اچھا، تو خود پی ٹی آئی کے لیے ایک مسئلہ کریٹ ہوگا، تو میرا خیال ہے شاید ایک یہ وجہ یہ بھی ہے۔ دوسری بات آپ کہتے ہیں ہزاروں لوگ ہمارے گرفتار ہیں، تو ہزاروں گرفتار ہیں تو پھر آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کے جو وکلا ہیں، وہ آلریڈی ان کے کیسز لڑ رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس ساری فہرستیں موجود ہیں کہ کتنے لوگ آپ کے گرفتار ہوئے اور کس کس ڈے پر، کس کس دن اور کس کس موقع پہ گرفتار ہوئے ہیں۔ صحیح۔ جب وہ آپ لسٹیں ایکسچینج کر سکتے ہیں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، وہ جب سامنے آئیں گی تو آپ کے اپنے دعوے بھی بہت سارے کلیئر ہوں گے کہ آپ نے پہلے کون سی بات صحیح کی تھی اور کون سی غلط کی تھی۔ رائٹ۔ تو قوم کے سامنے بھی ایک چیز سامنے آئے گی اور گورنمنٹ کو ایک پروپیگنڈے کرنے کا یا گورنمنٹ کو اس کے اوپر بات کرنے کا ایک موقع مل جائے گا، جو میرا خیال ہے پی ٹی آئی اس وقت نہیں چاہ رہی، اسی لیے وہ دوسرے پوائنٹ پر کوئی ڈیٹا فراہم نہیں انہوں نے ابھی تک کیا۔ اور ابھی جس کے جوڈیشل کمیشن والا تھا انہیں پتا تھا، گورنمنٹ یہ پوائنٹ میں پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ ہم کیسے کریں، کیونکہ عدالتوں کے اندر کیسز ہیں۔ اب دیکھیں وہ عدالتوں کے اندر لیگل پوائنٹ ہے تو آپ کے یہاں تو لیگل ایکسپرٹ ان کو رائے بتائیں کہ جناب اگر عدالتوں میں ہے تو اس کے اس وے کے ساتھ یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ لیگل اس پہ، یا تو آپ جا کے وہ بات بتائیں گے، اور ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے نہیں ہمارا مطالبہ نہیں مانا تو ہم تو جی مذاکرات ہی نہیں کریں گے۔ تو میرا خیال یہ ایک آسان راستہ یہ ہوگا۔ صحیح۔ ایسا سب اگر مذاکرات کے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے تو وہ مذاکرات کا تو نیا دور ہوگا، تو کیا مطالبات وہ پرانی دہرائے جائیں گے؟ اور اگر مطالبات پرانی ہوں گے تو پھر اس دور کے آغاز کرنے کا دیکھیں وہ تو جب ہوگا، ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ اگلے 7 ڈیز کے اندر کیا کوئی ان کے موقف میں تبدیلی آتی ہے، کوئی گورنمنٹ جو ہے گنجائش دیتی ہے یا یہ اپنا کوئی مطالبہ تبدیل کر لیتے۔ میرا خیال ہے ابھی وہ 7 ڈیز لیٹ سی کہ اس میں کیا بنتا ہے۔ جتنی دفعہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ مؤخر ہوا تو پھر اس کے بعد 14 سال کی سزا کا ہو جانا، کیا اس سے جو عدالت ہے اس کی کوئی ساکھ متاثر ہوتی ہے؟ نہیں، دیکھیں بات سنیں، وہ تو کیس ہے، اچھا، تو عدالت نے تو اس کے اندر وہ اپنا فیصلہ دینا ہے، عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔
اب اگر اس کے اندر کوئی چیز غلط فیصلے کا بار بار تاریخ ہونا مطلب اس کا تاخیر کا وہ اس کا ذمہ دار جو ہے عدالت تو وہ پی ٹی آئی کو کہہ رہی ہے نا کہ پی ٹی آئی کے وکلا ہی نہیں آ رہے تھے ٹائم پر. یہاں وہ موقع پہ جب لاسٹ ٹائم بھی ہوا تو اس میں خود بانی پی ٹی آئی نہیں پہنچے اور ان کی اہلیہ نہیں پہنچی. عدالت جج صاحب تو بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جو ہے فیصلہ دے دیا. جب فیصلہ دے دیا ہے تو اب چونکہ پی ٹی آئی کے وکلا یا پی ٹی آئی کے لوگ اس سزا کو نہیں مانتے تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم جو ہائر کورٹس ہیں وہاں پر جائیں گے تو یہ تو اس کو چیلنج کریں گے نا وہاں پر. اب یہ جو سزا ہے 190 ملین والی اس کے اندر ابھی بہت سارے اور بھی سٹیجز ہیں, بہت سارے آپشنز ہیں ان کے وکلا کے پاس. وہ جب ہائی کورٹ میں جائیں گے یا سپریم کورٹ میں جائیں گے اس کے بعد تو یہ سزا کہیں نہ کہیں معطل بھی ہو سکتی ہے, ختم بھی ہو سکتی ہے یا اس کو اپ ہولڈ بھی کر سکتی ہے عدالت جو ہائر جو اتھارٹیز ہیں. یہ تو ابھی دیکھنا ہے کہ کورٹ پروسیڈنگز کیا ہوتی ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پہ یہ سزا ختم کر دی جائے, معطل کر دی جائے یا ختم کر دی جائے. تو اس صورت میں تو میرا خیال ہے پھر جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو مذاکرات وہ جو سزا والا پہلو ہے وہ تو بیچ میں سے نکل جائے گا اور پھر مذاکرات آگے بڑھ بھی سکیں گے. صحیح ہو گیا. پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کیسز جتنے بھی ہیں یہ سیاسی ہیں. ایسے صاحب کیا ملک میں جو سیاسی انتقام کی سیاست ہے, انتقام کی سیاست جسے کہتے ہیں, وہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمیشہ سے رہتی ہے انتقام والی سیاست. کیا پی ٹی آئی نے نہیں کی؟ پی ٹی آئی نے بھی بہت کیا. رانا ثناء اللہ صاحب کا میں کل ان کی وائف کا کیس, ان کا ایک ہیرنگ کے اوپر ان کی جو بات سن رہا تھا جو انہوں نے میڈیا سے کی, وہ کچھ سال پہلے انہوں نے کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ اس طرح کے جملے تھے کہ جی آپ ہمارا تو چلو جو ہو گیا ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے کیا اور آپ دیکھیے گا آپ کا تو کوئی آواز سننے والا بھی نہیں ہوگا. تو آج اگر آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس مجھے آج یاد ہے کہ ان کے اوپر کروڑوں روپے کی ہیروئن ڈال دی گئی تھی گاڑی کے اندر, ٹھیک ہے نا, اور وہ کہتے رہے کہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو لائیں, اور اس کے اوپر باقاعدہ ان کی میڈیا جو آپ کریکٹر اسیسینیشن کی گئی میڈیا کے اندر آ کے. مجھے یاد ہے اس وقت بھی ایک بڑے ادارے کے افسر بھی بیٹھے اور ایک وزیر بھی بیٹھے اور انہوں نے آ کے اس پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ جو کچھ کیا اور بعد میں ثابت نہ کر سکے. الٹیمیٹلی کورٹ نے ان کو آزاد کر دیا, کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے. تو یہ کوشش تو ان کے دور میں بھی ہوئی. وہ تو وکٹمائزیشن کی انتہا تھی جو رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہوئی. وکٹمائزیشن اگر ہر دور میں ہوئی تو ابھی تک ہم اس کا خاتمہ ہی نہیں کر سکے, یہی بات ہے نا. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی. اب رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں تو وکٹمائزیشن نظر آئی کہ بعد میں کلیئر. ابھی اس میں تو نہیں اس میں بتائیں, اس میں تو نظر اس طرح آئی کہ عدالت نے کلیئر کر دیا, آپ نے کیس کیا کلیئر کر دیا. یہاں تو عدالتیں ساتھ سزائیں سنا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب پولیٹیکل وکٹمائزیشن چلو عدالت کی حد تک, وہ حکومت کی حد تک تو ہو سکتی ہے لیکن عدالتیں کیس سن رہی ہیں نا. ہاں عدالتیں سزائیں دے رہی ہیں. کوئی گورنمنٹ نے تو سزا نہیں دی, گورنمنٹ نے تو چلو مقدمہ بنا کے بھیج دیا ہوگا. اگر اس میں نہیں ہے کوئی سینس تو عدالت چھوڑ دیتی. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جو خصوصی عدالت ہے اس نے سزا دے دی ہے نا, تو اب آگے ہائی کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے. اس کے سارے دیکھیں یہ آپ کا کام نہیں ہے نا میرا کام ہے, عدالت نے دیکھنا ہے, یہ اس کا کام ہے. ہم یہاں بیٹھ کے ہم تو جرنلسٹ ہیں, ہم تو اینالسٹ ہیں, لیکن کیس کہاں کھڑا ہے وہ تو وکلا دیکھیں یا عدالت دیکھے اور اس میں کوئی ڈیسیژن لے کے آئے. باقی پولیٹیکل بیان بازی ہے وہ لوگ کرتے رہتے ہیں. صحیح ہو گیا. آگے بڑھیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آج امریکہ کے 47ویں صدر کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں اور واشنگٹن میں ان کی جو ہے وہ تقریب پہ حلف برداری کی تیاریاں اس وقت مکمل ہو چکی ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں ٹرمپ پالیسی کیا ہوگی؟ دیکھیں ایک تو سب سے پہلے پاکستان سے بلاول بھٹو صاحب اور پتہ چلا ہے دوسرا محسن نقوی صاحب بھی پہنچ گئے ہیں وہاں پر. صحیح, ٹھیک ہے. تو اب وہ بھی دیکھیں گورنمنٹ بھی پہنچی ہوئی ہے اور بلاول بھٹو صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں. اچھا, تو پہنچ تو گئے ہیں. اور پی ٹی آئی کے میرا نہیں خیال کہ کوئی نام میرے سامنے آیا ہو کہ وہ بھی وہاں پہنچے ہوں. یقیناً پہنچے ہوں گے, پرائیویٹلی کو پہنچ بھی گئے ہوں گے. بہرحال یہ جو دو تین چیزیں, ایک تو ہے ٹرمپ کی ایک اوور آل پالیسی, اور ہجان انگیز قسم کی ان کی شخصیت ہے. یہ بڑے ناراض بھی رہتے ہیں اور پھر دوستانہ باتیں بھی کرتے ہیں, اور ان کے جو بیانات ہوتے ہیں ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا وہ بڑا ہجان برپا کرتے ہیں. وہ جو صدور ہیں امریکہ کے جو کہ ان کے برعکس رہے ہیں, ان کے اندر سینٹی بھی میں نظر آتی ہے اور وہ کوئی ایسی فضول گفتگو بھی نہیں کرتے, جبکہ یہ اس حوالے سے یہ مشہور رہے ہیں. بہرحال اب ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے لیے یہ کیا کریں گے, خطے کے لیے کیا کریں گے, اس خطوں کے اندر یہ ہے کہ ان کا اپنے ملک کے لیے کیا کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے لیے ان کی پالیسی کیا ہوگی, اور پھر ایک ہمارا خطہ جس میں پاکستان ہے, پاکستان کے لیے ان کی پالیسی کیا ہوگی. چائنا کے حوالے سے, رشیا کے حوالے سے ظاہری بات ہے ایک سیر حاصل گفتگو کی اس کے اوپر ضرورت ہے. پھر ایک ہے کہ پاکستان کے انٹرنل کیا ہوگی, کیا پاکستان کے اوپر کوئی فوکس ہے, اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے لوگ جسے امیدیں باندھے ہیں
کہ جناب ٹرمپ صاحب آتے ہی عمران خان صاحب کی رہائی کے آرڈر کر دیں گے اور اس کی قیادت جو ہے سر تسلیم خم ہو کے فوراً ایسے سر جھکا دے گی اور اس کے بعد جا کے خود ہی بھاگے جائیں گے اور جیل کا تالا کھول دیں گے اور وہ خان صاحب وہاں سے باہر نکلیں گے اور آگے پی ٹی آئی کے لوگ چاہیے عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہوں. جی میں نے وہی کہا نا جو پی ٹی آئی کا اس وقت ذہن ہے وہ پھر آگے سارے جیل کے باہر کھڑے ہوں گے پی ٹی آئی کے کارکن ہزاروں کی تعداد میں وہ بھنگڑے ڈالتے پھر وہ بانی پی ٹی آئی کا استقبال کریں. ہاں استقبال کریں گے اور بھنگڑے ڈالتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو لا کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچ جائیں گے اور وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھائیں گے اور شہباز شریف صاحب اس سے پہلے ہی راہ فرار اختیار کر چکے ہوں گے. وہ شاید چھت سے اوپر جو ہے ہیلی کاپٹر سے یا کسی چیز سے نکل جائیں گے اور پھر بانی پی ٹی آئی جا کے اچھا یہ تو ہے خوبصورت اور خوشنما خواب جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ روز دیکھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا لیکن حقائق نا اس سے بڑے مختلف ہیں بالکل برعکس ہیں. عمران خان صاحب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں کس حد تک امپورٹنٹ ہے. جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ دو تین چیزیں کہتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹرمپ بھی ایک پاپولر لیڈر ہے. عمران خان صاحب کے اندر کامنالٹی یہ ہے کہ یہ بھی بڑے ایک پاپولر لیڈر ہے. پھر دوسری بات ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک خاص محبت کا تعلق ان کا ہے, ان کا دلی تعلق ہے اور وہ عمران خان صاحب کو اندر نہیں رہنے دیں گے. صحیح. اور دونوں کی پولیٹکس کا سٹائل بھی اس طرح کا ہے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے بھرپور قسم کی امریکہ کے اندر لابنگ بھی ان کے لوگوں نے بہت کی ہوئی ہے. تو یہ تینوں چیزیں مل کے ٹرمپ کو مجبور کر دیں گے. اچانک وہ بیان دے دیں گے اور اس کے بعد واہ واہ شروع ہو جائے گی. خیر حقائق اس کے بالکل برعکس نظر آ رہے ہیں. کوئی ایسا وہ بیان دے بھی سکتے ہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں دیں گے, لیکن تھوڑا سا ہمیں ٹریک ریکارڈ دیکھنا پڑے گا. ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ اپنی پوری الیکشن مہم کے اندر انہوں نے عمران خان تو چھوڑیں پاکستان کا نام تک نہیں لیا. ایسا صاحب یہ پی ٹی آئی کے حلقوں سے دعویٰ کیا جاتا رہا کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ لیا. جی میں ان کا دعویٰ ہے نا, ان کی دیکھیں ان کی جو نیک گمان ہے اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا نا, ان کو گمان ہے نا, لیکن کیا گمان یہ پورے ہوں گے, سوال یہاں یہ ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں نے تو بہت سارے گمان کیے ہیں. تو گمان یہ ہے کہ پوری الیکشن ان کی جو موومنٹ تھی, جو انہوں نے مہم چلائی, اس مہم کے اندر نہ تو بانی پی ٹی آئی کا کہیں ذکر نظر آتا ہے, نہ آپ کو پاکستان کا نظر آتا ہے ذکر. میننگ بائی کہ جناب ٹرمپ کے لیے پاکستان شاید اس وقت تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا. اور نہ ہی بانی پی ٹی آئی. صحیح. کہیں کوئی بیان ہی نہیں ہے. اچھا صرف انہوں نے نہیں, وہ جو کملا تھی انہوں نے بھی کوئی ایسا بیان نہیں دیا. تو اس پوری مہم کے اندر جو الیکشن جس میں ٹرمپ جیتے, اور آج ان کی آپ کو پتہ ہے ایک قسم کا آج انہوں نے اپنا عہدے کا چارج سنبھالنا ہے یا اپنا کیا کہتے ہیں کہ حلف وغیرہ جو سارا ان کا سلسلہ ہے وہ لینا ہے. تو اب اس کے اندر تو چیزیں جو ہیں بہت سامنے واضح طور پر ہو کے آنی چاہیے تھی, لیکن ایسی کوئی چیز ہمیں آج تک نظر نہیں آئی. اچھا. تو اب یہ کیسے ہوگا کہ کوئی آرڈر آئے گا اور وہ مان لیا جائے گا. اچھا ٹرمپ کے بارے میں اگر میں بات کروں پاکستان کے حوالے سے, اب اچھا یعنی مجھے تو ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بیان دیں گے اور اچھا وہ مان بھی لیا جائے گا. یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جی وہ آرڈر کریں گے, چلیں وہ کر بھی دیں گے تو کیا مان لیا جائے گا, اچھا بیان آ بھی جائے گا تو کیا مان لیا جائے گا. اس کو تھوڑا سا ماضی کی مثالوں سے لے لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ماضی کی مثال یہ ہے کہ غالباً جمی کارٹر تھے اس وقت امریکہ کے صدر. صحیح. جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی اور بھٹو صاحب کا امریکہ کے اس وقت بڑی مخالفت تھی اور وہ وائٹ ایلیفنٹ بھی امریکہ کو کہہ چکے تھے. اس ساری صورتحال کے اندر جمی کارٹر نے بھی بھٹو صاحب کے حق میں ایک بیان امریکہ نے دے دیا اس دور میں. لیکن جو اس وقت یہاں پر مرد آہن موجود تھے ضیاء الحق صاحب, انہوں نے درخور اتنا اس بیان کو نہیں سمجھا اور کنٹینیو کیا. انہوں نے تو نہیں مانا اس بات کو سارا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلنٹن نے نواز شریف صاحب کے دور کے اندر مشرف صاحب کو کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, تھوڑی انہوں نے فیور شیور کی. تو جو تھے کیا کہتے ہیں مشرف صاحب, انہوں نے نہیں مانی کلنٹن کی بات. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ سعودی عرب انوالو ہوا اور جس کے بعد میاں صاحب کو کوئی ایک ریلیف ملا. ٹھیک ہے نا, جب سعودی عرب کے یعنی آنے کے بعد وہ سارا سین بنا. اچھا اسی طرح اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بعد یہاں پر سلسلے چلے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں نواز شریف صاحب اور مشرف صاحب کی میں نے جیسے آپ کو بات بتائی تو کوئی ایسا انہوں نے کوئی سپورٹ نہیں کی. صحیح. اب عمران خان صاحب کے اگر حق میں کوئی بیان آ بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس آج کی عسکری قیادت جو ہے اس بات کو مان لے, اسے تسلیم کر لے, یہ ضروری نہیں ہے. اور پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ جی ٹرمپ کے ساتھ آنے کے بعد جی پاکستان کے بڑے جو ہے تعلقات خراب ہو جائیں گے اگر وہ بات نہیں مانے گا, یا پتہ نہیں ٹرمپ آئے گا تو پاکستان کی عسکری قیادت یا حکومت کو بڑے مسائل کا سامنا ہونا پڑے گا.
میرے خیال ہے پاکستان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح, یعنی ٹرمپ پالیسی کے لحاظ سے پاکستان کو فرق نہیں, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس سے پہلے جو بائیڈن جو تھے 4 سال کے اندر, انہوں نے بھی پاکستان سے کوئی رابطہ نہیں کیا. مزے کی بات یہ, ٹرمپ تو آپ چھوڑ دیں, جو بائیڈن کے دور کے اندر جو تقریباً آپ کا یہ جتنا بھی 4 سال کا دور گزرا ہے, اچھا, اس کے اندر ان کا نہ کوئی وزیر خارجہ پاکستان آیا, اندرونی مداخلت نہیں ہوئی. نہیں اندرونی مقابلے انہوں نے آپ کو فون تک نہیں کیا. اچھا, مطلب جو بائیڈن نے کوئی فون شون تک نہیں کیا یہاں پر, اور نہ ہی کوئی یہاں ہوا. اچھا, اس سے پہلے ٹرمپ 2018 کے اندر جو ٹرمپ تھے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کا ایک بیان آیا تھا بڑا, اب دیکھیں ان کی پالیسی کیسے بدلتی ہے. اچھا, ٹرمپ نے اس دور میں یہ بیان دیا کہ جناب جو ہماری 33 ارب ڈالر کی جو ہم امداد دیتے ہیں پاکستان کو گزشتہ 15 سالوں کے اندر, اس کے نتیجے میں یا اس کے عوض پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے امریکہ کو صرف دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ بیان بڑا تھا, سوشل میڈیا پہ آیا, بڑا شور پڑ گیا کہ پتہ نہیں اب امریکی صدر کیا کریں گے. لیکن کیا ہوا کہ وہ سال کے بعد ہی آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ بالکل سب کچھ چینج ہو گیا. عمران خان صاحب وہاں چلے گئے, انہوں نے کہا یہ میرے دوست ہیں, اور اس طرح کی باتیں, کیونکہ اس وقت انہیں افغانستان سے اپنی فورسز امریکہ کو نکلوانی تھی. صحیح, ٹھیک ہے نا, امریکہ کی اصل پالیسی جو تھی افغانستان سے اس وقت اپنی فورسز نکالنا تھا بحفاظت, انہیں پاکستان کی ضرورت تھی, صحیح, انہوں نے کر لیا. اب عمران خان صاحب کے دور میں جیسے آپ یہ دیکھیں نا, مشرف صاحب کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں, اور مشرف صاحب نہیں چاہتے تھے پاکستان واپس آئیں, لیکن امریکن دباؤ تھا ان کے اوپر. وہ اس کی ایک وجہ بھی یہ تھی کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو امداد تھی سالانہ, وہ تقریباً 1-2 بلین ڈالر جو تھی وہ پاکستان کو دیا کرتے تھے امریکنز جو تھے. تو ایک پریشر ان کے پاس تھا اپنی امداد کا کہ وہ اس سے انہوں نے پاکستان کو تھوڑا مجبور کر لیا. اچھا, اب ایسا کوئی سین بھی نہیں ہے. اب زیادہ سے زیادہ جو ہے امریکہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنا ایک ووٹ جو ہے IMF کی جو آپ قرض ہوتا ہے اس کے اندر وہ اپنا ووٹ دے دیں. اچھا, کہ جناب ان کی امداد بند کر دیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن امریکہ تو پڑے گا نا آپ کی نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی ہسٹری میں ایسی کوئی روایت ہے بھی نہیں کہ اس نے پہلے اس طرح کا کوئی اقدام کیا ہو. تو اس لیے ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس نے امریکہ نے پہلے ایسے کیا ہو. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ امریکہ بذریعہ IMF بھی پریشر ڈیولپ نہیں کر سکتا. نہیں, دیکھیں نا, میں نے کہا ووٹ دے سکتا وہاں پر کہ ان کو نہ دی جائے امداد. یہ ایکسٹریم ہے نا, کیا امریکہ اس ایکسٹریم پہ جائے گا؟ اچھا, اس کی ہسٹری میں نہیں ہے. تو اگر کل ملا کے میں بات کروں تو مجھے تو عمران خان صاحب کے لیے ابھی تک ٹرمپ نے تو کوئی ڈائریکٹلی نہ کوئی میسج کیا ہے, نہ کوئی بیان دیا ہے. تو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. ایسا صاحب ٹرمپ پالیسی سخت پالیسی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت غزہ جنگ بندی کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں, حقیقت کیا ہے؟ اچھا, ایک تو جو ہوا ہے یہ کہ ان کے اقتدار سنبھالتے جو انہوں نے بات کی تھی کہ جب میں نکلوں گا تو آپ نے وہ جو ہیں وہ جو کڈنیپ ہوئے ہیں یا جو یغمالی ہیں جو اس وقت وہاں پہ جو لوگ لڑ رہے ہیں غزہ کے اندر, حماس والے, ان کے پاس جو ہے وہ واپس کر دیے جائیں. تو میرا خیال ہے وہاں ایک چیز تو ہم نے دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ جنگ بندی وہاں فی الحال ہو گئی ہے. اچھا, جنگ بندی کے بعد وہاں لوگ اپنا ریسٹوریشن آف ورک شروع کر دی ہے. اب وہ کتنے عرصہ رہتی ہے, کتنا ٹائم رہتی ہے, تو دیکھنے والی بات ہوگی. یا اسرائیل کہیں دوبارہ حملہ تو نہیں کر سکے, لیکن وقتی طور فار دا ٹائم بینگ تھوڑا سا ہوا ہے, اور وہ یرغمالی جو ہے نا کچھ وہ واپس کر دیے گئے ہیں. تو ان کی اس حد تک کہ یرغمالی واپس کر دیں, ٹرمپ کی یہ والی پالیسی فی الحال تو امپلیمنٹ ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ کسی ٹو سم ایکسٹینٹ ہوئی ہے. تو وہاں کیا مڈل ایسٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں اوور آل امریکہ کی جو پالیسی ہے اس میں یہ ہے کہ کیا اب پاکستان کے اگر میں دیکھوں تو امریکہ کے لیے اس وقت اس ریجن کے اندر کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں رہا. انٹرسٹ جیسے آپ کو پتا ہے کہ افغان وار ہوئی تھی, تو افغانستان کے بعد جب امریکہ واپس چلا گیا تھا تو پہلے تو آپ کو کے ساتھ ہر وقت وہاں وفود آتے رہتے تھے, پریزیڈنٹس کی بات چیت, یہاں کے لوگوں کی بات چیت, اور یہ سارا امداد سب چلتا تھا. لیکن جیسے ہی وہ اس وقت روس نکل گیا تو پھر امریکہ نے پاکستان کا ساتھ چھوڑ دیا. اسی طرح کی صورتحال اس وقت بھی میں نظر آتی ہے. جب سے افغانستان کے اندر افغان گورنمنٹ آئی ہے, امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں کیا, اس کو کچھ شاید ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی. تو پاکستان کے حوالے سے وہ جو ایک تھا نا کہ کوئی پریشر بلڈ اپ کریں گے, کوئی بات کریں گے, امریکہ فی الحال تو اس طرح کرتا نظر بھی نہیں آ رہا. صحیح, امریکہ نے افغانستان میں جو سامان چھوڑا تھا اس نے اس کی واپسی کا مطالبہ بھی کیا ہے. امریکہ کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے افغانستان کے اوپر؟ نہیں, دیکھو وہ تو افغانستان کے لیے کرے گا نا واپسی کا مطالبہ, ٹھیک ہے نا. دباؤ ڈالے یہ بیانات کی حد تک ہی ہوتا ہے. دباؤ کیا ڈالنا ہے, دباؤ کس طرح ڈالے گا, افغان گورنمنٹ کے اوپر کیا دباؤ ڈالے گا, ٹھیک ہے نا, وہاں سے تو بھاگ گیا ہے. اچھا, اب اس میں آتا ہے چائنا. اب پاکستان کے ساتھ کیا اس کے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات اس وقت جس لوئسٹ ایپ پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں
کہ 4 سال سے بائیڈن نے آپ کے ساتھ بات نہیں کی اور اب ٹرمپ کے ساتھ بھی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ وہ تعلقات جو ہیں بہتر ہوں. اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن پالیسی ٹرمپ پالیسی سے زیادہ سخت تھی یا ٹرمپ پالیسی زیادہ؟ مجھے لگتا ہے اس کی کنٹینیوٹی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے مصباح کہ اس وقت چین کے ساتھ دیکھیں چین کنٹین کرنا چاہتا ہے اس وقت امریکہ تاکہ وہ اسے کنٹین کر لے, لیکن اس کو کنٹین کرنے کے چکر میں اگر اس کو پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان اس ریجن میں آپ کو پتا ہے چائنیز کوریڈور جو ہے اکنامک کوریڈور چل رہا ہے پاکستان سے ہی گزر رہا ہے نا, تو اس کو کنٹین کرنے کے لیے پاکستان کو یا تو وہ سکویز کرے اور یا پھر کچھ اس طرح کا پریشر ڈالے کہ ظاہری بات ہے اگر وہ ایسا کو پریشرائز کرتا ہے پاکستان کو حد سے زیادہ تو اس سے چین ناراض ہو جائے گا. تو چین کے ساتھ بھی وہ ناراضگی اس وقت مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے امریکہ, تو اس لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسا دباؤ پاکستان کے اوپر ٹرمپ بھی ڈالنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اور پاکستان کی لیڈرشپ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا آپ کی جو ہے آپ کی عسکری لیڈرشپ ہو, اس وقت چائنا کے ساتھ آپ کو پتا ہے کتنی امداد پاکستان میں آ رہی ہے یا کتنے پروجیکٹس پاکستان میں ہیں, ہم ڈائریکٹلی ان کے ساتھ اس وقت پروجیکٹس میں انوالو ہوئے ہیں. تو ہمارا جو زیادہ وزن ہے وہ اس وقت چائنا اور رشیا کے پلڑے میں ہے. تو اس خطے کے اندر جو صورتحال ہے اس کے اندر اگر کوئی امریکہ کو کوئی ملک جو ہے سوٹ کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ, اس لیے کہ وہ چائنا کے ساتھ جو ان کی مخاصمت ہے اس میں وہ انڈیا کو یوز کرنا چاہ رہا ہے. پاکستان کی جہاں تک تعلق ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کچھ دن پہلے ہی ہم نے یہاں اس پروگرام میں گفتگو کی تھی کہ پاکستان کی لانگ رینج میزائل کے اوپر جو پابندیاں وہ تو بائیڈن گورنمنٹ نے کی تھی نا, ابھی تو ٹرمپ نے کی نہیں تھی, بلکہ ہمیں جس کو سمجھ رہے ہیں بائیڈن اس نے کی ہیں, بائیڈن کے دور میں ہوئی ہے نا, جاتے جاتے وہ پابندیاں وغیرہ لگا گئے اور آپ نے اس پہ احتجاج بھی کیا. تو وہ تو ٹرمپ نے تو بھی آ کر ہمیں دکھانا ہے کہ کیا اس نے کرنا ہے. صحیح. ایسا صاحب ٹرمپ کی تقریب حلف مرداری میں وزیر اعظم کو نہ بلانا اور وزیر خارجہ یا بلاول صاحب کا جو ہے وہ وی آئی پی ٹیبل بک کروا کے وہاں چلے جانا, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آفیشلی طور پہ تو پی ایم ایل این کو نہیں بلایا گیا, وزیر اعظم کو نہیں بلایا گیا. اس میں جو بات سامنے آئی وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ٹرمپ کی الیکشن کمپین ساری کی تھی نا, جس انتظامیہ نے یا جن لوگوں نے, یہ سارا وہ مینج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. اور میں نے کہا کہ پاکستان آپ ٹرمپ تو چھوڑے نا, جو بائیڈن جو آپ کا صدر رہا ہے وہاں پر, یعنی امریکہ کا صدر ہے, ہمارا تو خیر نہیں, تو اس نے بھی پاکستان کو 4 سالہ دور میں کوئی فون کال تک نہیں کی. نہ ان کا وزیر خارجہ کچھ کیا تھا اس نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ وہ ایون وزیر خارجہ نہیں, انہوں نے کیا چھوڑے, اس سے پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں نا, اس سے پہلے کی بھی سن لیں نا, ان کو تو چھوڑ دیں, پچھلے والوں نے کیا کیا تو ہمیں کیا کوئی فرق پڑ گیا اس سے. صحیح. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی نہیں بلایا, لیکن باہر سر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو آپ کا محسن نقوی وہاں پر گئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا, وہ بھی تو وہاں گئے ہیں, بلاول بھٹو بھی گئے, گورنمنٹ کی کہیں نہ کہیں نمائندگی تو ہوئی ہے, لیکن اس وقت پاکستان تعلقات کی جس نہج پہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, ان کی طرف سے میرا خیال ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ادھر سے کوئی ایسی بات نہیں آئے گی. ابھی ہمارا امریکہ کے ساتھ ابھی آنے والے دنوں میں تعلقات کس نہج پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ آنے والے دن بتائیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ امریکہ پریشر ڈال کر بانی پی ٹی آئی کو چھڑا لے گا تو مجھے تو بالکل ایسا نظر نہیں آتا. امریکہ دیکھیں اپنی ایک مسائل میں گھر گیا ہے. ٹرمپ نے اس سے پہلے جو اعلان کیے تھے 2 بڑے, ایک تو یہ ہے کہ وہ جو کرپٹوکریسی ہے جو آپ کی وہ ایک وہ نہیں, اس نے نقدی سمجھ لیں, اس کو کرنسی کہہ لیں, تو یہ جو ہے اس نے اس کی طرف چلا گیا ہے کہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے. دوسرا وہ یہ ہے کہ امیگریشن کے حوالے سے اس نے بڑا وعدہ کیا تھا کہ امریکہ جو ہے امیگرینٹ یہاں سے بھاگ جائیں, اور اس میں اس نے ایک دیوار کھڑی کی تھی آپ کے پاس میکسیکو کے ساتھ, وہ اس کے کچھ پورشن تو کھڑے ہو گئے تھے, اب اس کو کمپلیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا, ایک تو یہ ہے. پھر دوسری بات ہے کہ اس نے ایسی باتیں بھی کی تھی کہ میں اپنی فوج سے کہوں گا کہ جا کے وہ ساری جو ایریا ہے اس کو روکے, سب وہاں سے لوگ اندر نہ آئیں. پھر اس میں ایسے لاز لانا چاہتا ہے یا ایسے لاز لانے کا جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو ایک کنٹروورسی جنم لیں گے, جو کہ عدالتی کارروائیاں بھی اس میں ہو جائیں گی. اور پھر یہ ہے کہ جب وہ آپ لوگوں کو وہاں سے نکالیں گے, کیونکہ ٹرمپ کے پچھلے دور کے اندر بھی بہت سارے وہ جو تارکین وطن تھے وہ جو امریکہ پہنچے وہ واپس چلے گئے تھے. وہ ان کو یہ کہتا تھا میکسیکو میں آپ واپس جائیں, تو میکسیکو میں واپس جانا ایک میرا خیال ہے کہ اب ایک وہاں کے جو لوگ ہیں امریکہ کے اندر جو بس رہے ہیں وہاں سے آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے مجھے لگتا ہے ایک ہی آپشن رہ جائے گا, ٹرمپ اگر وہ اپنی پالیسی پر چلتے ہیں. صحیح. تو یہ صورتحال. صحیح. ایجا صاحب چونکہ پروگرام کا وقت بھی کم رہ گیا, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر ضرور بات کریں چونکہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. آج جو ہے وہ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے, لینڈنگ بھی ہو گئی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو, ایک اچھا شگون ہے؟ جی بہت اچھا شگون ہے. پاکستان کا ایک اور ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایکٹیو ہوا ہے, اور ایک ایسا ایئرپورٹ ہے جس سے لنک آپ سمجھ لیں پوری دنیا اس وقت. صحیح. گوادر سے آپ کی جتنی بھی ٹریڈ جانی ہے, وہاں سے بزنس کمیونٹی کا آنا, گوادر کے اندر جانا,
یا وہاں سے باہر کی دنیا کے اگر وفود آتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ وہاں سے پورا ایک آپریشنل آپ طاقت میں آ گئے. اب آپ کراچی کے ساتھ ساتھ اس طرف آپ کے پاس ایک بہت بڑا ایئرپورٹ اور آ گیا, پھر وہاں سے ایکسیس مڈل ایسٹ کی بڑی آسان ہے. کراچی کی نسبت اگر گوادر سے جا کر آپ بیٹھیں گے تو دبئی شبئی جانا, سعودی عرب جانا اور آسان ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, فاصلہ کم ہو گیا. اور پھر یہ ہے کہ ایکٹیویٹی کا ایک گڑھ ہے, اور سب سے اہم بات ہے کہ یہ ایک سمبل ہے, ایک نشانہ ہے, ایک نشان ہے, ایک اومن ہے, وہ یہ کہ پاکستان کے لیے جو چائنیز اکنامک کوریڈور بنا تھا یا بن رہا ہے یا بنے گا, آگے چل کے مزید اس کے اندر ایکسٹینشن ہوگی, وہ آپریشنل ہو گیا. صحیح. ملکی ایکسپورٹ اور امپورٹ میں کیا کتنے اثرات مرتب ہوں گے؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. دیکھیں نا, کارگو شپ جتنے بھی جائیں گے وہاں سے, ایک تو ہے کہ آپ بحری طریقے سے آپ کا چلا جائے گا, دوسرا فضائیہ کے فضا سے جو مال جائے گا سب, تو وہاں سے گوادر سے ہی چلا جائے گا نا. مین ایریا ہے نا گوادر, چائنا کا جتنا مال آ کے وہاں ٹھہرے گا, ٹھیک ہے, وہ وہیں سے آگے چلا جائے گا نا. صحیح. بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن صاحب کو دے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی.